बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, गुज़श्ता 72 घंटों में मुख्तलिफ हलकों तक ये इत्तलात या पैगाम पहुँचते ही कि इमरान खान आर्मी चीफ साहब के नाम तीसरा खुला ख़त लिखने जा रहे हैं, इसका एक हंगामी रद्द अमल आया है। जी हाँ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कुछ अहम तरीन मुलाकातें करना शुरू कर दी हैं और इस किस्म की इत्तलात भी हैं कि नून लीग और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर अहम तरीन जो हलके हैं वहाँ पर थोड़ा सा पैनिक है। ये पैनिक क्यों है? मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए, मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी हैं। आर्मी चीफ साहब भी गुज़श्ता तकरीबन 48 घंटों से मसरूफ़ हो गए, वो भी अहम तरीन मुलाकातें जो हैं वो करने जा रहे हैं। और ये इत्तलात भी हैं कि IMF वफ़द जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दौरे के ऊपर है, कल जब चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया को आगाह किया कि जनाब उन तक भी इमरान खान साहब का ख़त पहुंचा है और 184(3) के तहत इमरान खान चाहते हैं मामलात को देखें। USB के अंदर उन्होंने सबूत भी भेजे हैं जिस पर तारीफ़ भी की चीफ जस्टिस ने उनकी कि हम इन मामलात को देख रहे हैं, आईनी कमेटी को भिजवा रहे हैं। बज़ाहिर ये गैलरीज थी जो उनसे तारीफ़ हासिल करना मकसूद था कि IMF वफ़द से इस किस्म की बात करना और एक अच्छा तासुर कायम करना। लेकिन 48 घंटे पहले जब अलीमा खान साहबा ने इस बात का इंकशाफ किया था कि इमरान खान ख़त लिख रहे हैं, तीसरा ख़त आर्मी चीफ साहब के नाम, पहले ख़त में 6 अहम तरीन नुकात, उसके बाद फिर कुछ दीगर बातें, कुछ अहम तरीन मामलात की खलीज क्यों पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान हो रही है पैदा, और आज एक बार फिर इस किस्म की तलात के मज़ीद 6 नुकात इमरान खान ख़त लिख कर आर्मी चीफ के गोश गुजार कर रहे हैं। फिर कल कुछ इस किस्म की खबरें भी आई थीं कि अदलिया, आला अदलिया के जो जजेस हैं, जितने भी यानी कि जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और इसके साथ साथ मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स के अंदर जो पुराने और नए जजेस जिनकी तैनातियां अब भी हो रही हैं, तमाम को ख़त लिखने जा रहे हैं इमरान खान। और फिर कल कुछ इस किस्म की इत्तलात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों की जानिब से आई कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ के साथ साथ जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं, जो कोर कमांडर्स हैं, उनको भी एड्रेस करने का इरादा रखते हैं, बल्कि पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के नाम एक खुला पैगाम, एक खुला ख़त जो है वो भिजवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये है इन तमाम तर चीज़ों का बैकग्राउंड। और आर्मी चीफ साहब की मुलाकातों की तरफ जाने से पहले कि वो अहम तरीन मुलाकातें कौन सी हैं, पहले ये जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई इसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इमरान खान का तीसरा खुला ख़त आर्मी चीफ साहब को आज भिजवाया जा रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ये इंकशाफ किया गया और अब इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो भी जब आएंगी तो हम इसी वीडियो के दौरान अगर आती हैं तो हम आपके गोश गुजार करते हैं, बाद में अगर आती हैं तो फिर कल या इसके बाद जो वीडियो मैं करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन बहरहाल इत्तलात ये हैं कि तमाम तर जो मंदरजात हैं वो इमरान खान साहब ने नोट करवा दिए हैं और ये जो है वो डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को जो पहुंचने वाला नुकसान है उस समेत 6 नुकात इमरान खान ने इस ख़त के अंदर वाज़े किए हैं। और इमरान खान का ये ख़त जो कि 6 नुकात पर मुश्तमिल है, उसके मुतल्लिक जो नोट्स हैं वो इमरान खान साहब ने अपने वकला को, अपनी सोशल मीडिया टीम तक, मीडिया के जो है वो जो सोशल मीडिया को डील करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम, उन तक जो है वो पहुँचा दी है। ख़त के अंदर इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत थी उसको किस तरह से अक़लियत के अंदर बदला गया, उसके सबूत भी दिए जाएंगे, उसके ऊपर बात की जाएगी। किस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो अक़लियत थी उसको अक्सरियत के अंदर बदला गया, तफसील से इमरान खान इसके अंदर बयान कर रहे हैं। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के हलके हैं उन्हें किस तरह से इक़्तिदार के अंदर जो है वो लाकर बैठा दिया गया। दहशतगर्दी जो है वो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है, उसकी क्या वजूहात हैं, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? क्योंकि जब इदारे, जब एजेंसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
پیچھے پڑی رہیں گی، ان کے لوگوں کو گرفتار کریں گی، سیاسی کارکنان کو اٹھائیں گی، غائب کریں گی، جیلوں کے اندر ڈالیں گی، تمام تر زور ان کے اوپر ہوگا، تو جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر فرمایا ہے۔ پھر جناب 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں جب سے عمران خان کے خلاف سازش کر کے رجیم چینج آپریشن ہوا۔ سائفر رجیم چینج آپریشن کے بعد PDM-1 کی حکومت، اور پھر یہ جو PDM-2 کی حکومت ہے، اس کے اندر 18 لاکھ سے زائد نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اور ایک بات آپ نے خاص طور پر سمجھنی ہے کہ عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ ینگ ووٹر ہے، وہ نوجوان ووٹر ہے، اور اسی لیے اس بات کا احساس ہے مریم نواز صاحبہ کو، میاں نواز شریف کو، جنہوں نے پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا، لیکن وہاں انہیں منہ کی کھانا پڑی اور بالکل انہیں وہ فیڈ بیک نہ مل سکا۔ جو ہے وہ لیپ ٹاپ تو لوگ نوجوان لے لیتے ہیں، ووٹ لیکن عمران خان کو دیتے ہیں۔ اب ایک یہ ہنگامی رد عمل کے طور پہ آرمی چیف صاحب نے خود، آرمی چیف صاحب آئے ہیں جناب میدان میں، اس سے پہلے مریم نواز صاحب آئی تھی میدان میں۔ اس کو ذرا کنیکٹ کریں آپ تمام تر ڈاٹس کو کہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں۔ دنیا 20 جنوری کے بعد تبدیل ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد پاکستان کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ خطوں پر خط آ رہے ہیں، جو ولسن ہوں، رچرڈ گرینل ہوں، دیگر لوگ ہوں، مسلسل مطالبات کر رہے ہیں۔ IMF کا وفد پہنچا ہوا ہے۔ حیران کن طور پر غیر معمولی ملاقاتیں ملک کے اہم ترین اداروں سے، ملک کے چیف جسٹس سے کر رہا ہے۔ اب یہ ایک سارا ماحول ہے، یہ ایک ایٹماسفیئر ہے، اس پہ نظر آ رہا ہے سب کو کہ جناب معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں آگے۔ اب اس صورتحال کے اندر آرمی چیف صاحب مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ISPR نے آج بیان بھی جاری کیا ہے، وہاں آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ جو دشمن پاک فوج کے درمیان اور پاکستانی عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے۔ اب اس کو ذرا یہیں روکیے، میں آپ کو لے کر چلوں گا الیکشن سے پہلے، فروری 2024 سے پہلے بھی آرمی چیف صاحب نے، اس وقت کے DGI ندیم انجم صاحب نے مختلف یونیورسٹیز کے اندر جا کر سے، طلباء سے ملاقاتیں کی تھیں۔ ان ملاقاتوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا جو ایک نیریٹو ہے، عمران خان صاحب کا جو ایک بیانیہ ہے، اس نیریٹو کے اگینسٹ ایک کاؤنٹر نیریٹو لایا جائے، ایک متبادل بیانیہ اس کے سامنے رکھا جائے، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی۔ ثبوت اس کا کیا ہے کہ جناب نوجوانوں نے بڑی تعداد میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ میں ذاتی تجربے کی روشنی میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جو بندہ ناچیز ہے، اسلام آباد کی 2-3 یونیورسٹیز میں BS میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ کو میں جو ہے وہ پڑھاتا ہوں، اور ہر سیمسٹر کے دوران کوئی 100 کے قریب 2-3 یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس میرے ہوا کرتے ہیں۔ ان میں سے 90% سے زائد جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی میں وجوہات بھی آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر کے کیا وجہ ہے وہ جڑے بھی ہوئے ہیں۔ عمران خان کے نعرے کے اندر انہیں کشش بھی نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معاشی جو معاملات ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ وہ کیسے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ڈیجیٹل اکانومی کا زمانہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ میں پہلے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ کہا گیا تھا الیکشن سے پہلے آرمی چیف صاحب کی جانب سے اس کتاب کا حوالہ دیا گیا تھا، یوال نوح ہراری صاحب کی 21 لیسنز آف 21 سینچری۔ سلیم صافی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ اس کے اندر آرمی چیف صاحب نے اس کتاب کا حوالہ دیا کہ نوجوان پڑھیں، کہ پوسٹ ٹروتھ اس کے پارٹ 4 کے اندر ایک چیپٹر ہے جس میں ڈسکس کی گئی ہیں سم فیک نیوز لاس فار ایور۔ کہا گیا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ جعلی خبریں پھیلاتا ہے، فیک نیوز۔ اس وقت بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ فیک نیوز تو ہمیشہ کا مسئلہ ہے، سوشل میڈیا کے ساتھ نہیں مسئلہ۔ ہمیں یہ بتائیے کہ کس نے یہ کہا تھا کہ 1965 کی جنگ کے اندر سبز چولے والے بابوں نے بم اٹھا کے واپس انڈیا کے اندر پھینک دیے تھے؟ یہ کوئی ریئل نیوز تھی یا فیک نیوز تھی؟ مجھے کمنٹ کے اندر آپ بھی بتائیے ضرور۔ اور کیا اس وقت سوشل میڈیا موجود تھا؟ یہ بات کس نے کی تھی؟ تو صرف سوشل میڈیا ہی کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی۔ اب جناب میں اگلی بات آپ کے سامنے گوش گزار رکھوں کہ جناب روایتی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ووٹر ہیں نا، وہ مزدور اور کسان رہے ہیں۔ وہ مزدور اور کسانوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی پالیسیاں بنایا کرتی تھی، پھر ووٹ لیا کرتی تھی۔ نون لیگ کا جو روایتی ووٹر رہا ہے ماضی کے اندر، وہ تاجر طبقہ رہا ہے۔ وہ تاجروں کے حوالے سے ان کے فائدے کے لیے، ان کی مرضی کے لیے قانون سازیاں کیا کرتے تھے اور بدلے میں ووٹ لیا کرتے تھے۔ عمران خان کا روایتی ووٹر نوجوان ووٹر ہے، عمران خان کا روایتی ووٹر خواتین ووٹرز ہیں۔ خیر اب مرد حضرات بھی ہیں اور 40-45 سال سے بڑی عمر کے بھی ہیں۔ جو ڈیٹا
پتن کا آیا، فیفن کا آیا، پل ڈیٹ کا آیا، الیکشن کمیشن کا آیا، وہ یہ بتاتا ہے کہ تمام طبقوں نے عمران خان کو ووٹ دیا پہلے سے بڑھ کر 2024 کے الیکشن میں۔ لیکن جو نیا ووٹ آ رہا ہے، نوجوانوں کی جانب سے جو نیا ووٹ آ رہا ہے، جو ہر سال جو ہے وہ ہر گزرے دن کے ساتھ، ہر لمحے، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے جس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ اب تقریباً 12.5-13 کروڑ تک ووٹ پہنچ گیا ہے جب سے الیکشن ہوئے ہیں 2024 کے۔ اس کے بعد بھی تقریباً جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں 60-70 لاکھ ووٹ بڑھ چکا ہے۔ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر جب اسٹوڈنٹ سے بھی بات ہوتی ہے تو نیا ووٹر جو ہے وہ عمران خان کو ووٹ دینے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ ہے پریشانی نون لیگ کی صفوں کے اندر، یہ ہے پریشانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاں بھی، کہ کوئی بیانیہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا ہے عمران خان کے خلاف، اور سوشل میڈیا کو قابو کرنے کے لیے پیکا لایا گیا، لیکن اس کے اندر کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ ہم جیسے مزدور صحافیوں کہ یہ جو ویڈیوز آپ تک پہنچتی ہیں اس کے مقابلے میں فائر وال لگا دی جائے، وی پی این جو ہے وہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں، انٹرنیٹ سلو کر دیا جائے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کے اوپر کلک کرتے ہیں، گھومنا شروع ہو جاتی ہے، ویڈیو کھلتی نہیں ہے، ویوز کو گرا دیا گیا، اسی وجہ سے ریچ کم کر دی گئی۔ یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ عوام تک سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان کا بیانیہ نہ پہنچ سکے، لیکن پھر بھی ناکامی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کا بیانیہ آپ تک پہنچتا ہے، اور آپ اگر اس کو کروڑوں کی تعداد تک آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کیجئے تاکہ آپ کا رسپانس بھی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ سکے۔ اب جناب عمران خان صاحب نے کہا، وہ جو نکات وہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ نوجوان ہیں جن کی معاشی شہرک پہ آپ نے ہاتھ ڈالا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کے ووٹروں نے، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ ہیں، وہ اگلی نسلوں تک آپ کا یہ جو آپ جو کچھ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ یہ نہیں بھولیں گے۔ ہم آپ کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں کہ اس قسم کے کاموں سے آپ بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ آپ کسی کی معاشی شہرک پکڑ لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب وہ عمران خان کو ووٹ نہ دے بلکہ کسی اور کو ووٹ دے یا آپ کے ساتھ جڑ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، میں نے جیسے آپ کو ماضی میں کہا کہ نوجوانوں کو، میں خود اپنے کئی اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو کہ آن لائن کام کر کے ڈیجیٹل اکانومی کے ذریعے اپنی فیس نکالا کرتے ہیں۔ آپ نے گزشتہ 2-2.5 برسوں میں کبھی انٹرنیٹ بند، کبھی انٹرنیٹ سلو، دیگر معاملات، لوگ امیزون پہ کام نہیں کر سکتے، سوشل میڈیا کے اوپر کام نہیں کر سکتے، کانٹینٹ جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے ڈیجیٹل اکانومی کا، گڈز اینڈ سروسز کے بعد اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے، اور بدلے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ نوجوان آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، ہم آپ کو ایک قیمتی مشورہ دے دیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ جو خان صاحب بات کر رہے ہیں، جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ ووٹ تو ان کا ہوگا، چاہے وہ باہر چلے جائیں، واپس آ کے پھر وہ ووٹ بھی ڈالیں گے، عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالیں گے۔ یہاں جو پاکستان میں ان کے رشتہ دار ہیں انہیں بھی وہ یہی کہیں گے کہ عمران خان کو ووٹ دیں۔ تو یہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے، اس طرح سے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ $20 ارب کا سرمایہ ملک سے باہر چلا